अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीब राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। हमारा PSL हमारे तगड़े मुकाबले जारी हैं, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीम इस वक्त टूर्नामेंट से आउट होती हुई दिखाई दे रही है। और ये वो टीम है कि जो 2 मरतबा कंसेक्टिवली टाइटल जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन कुछ बॉलर्स की मसला उनके लिए रहा, लेकिन एक राशिद खान नहीं थे स्टार्ट में। अगर हम देखें तो 5 मैच तो आपके हारिस रऊफ और शहीनशाह अफरीदी और जमान खान सभी खेले थे, तो हम क्या सिर्फ एक अफगानिस्तान के बॉलर पे डिपेंड करके टाइटल जीत रहे थे? क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है कलंदर्स की, वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इतना बड़ा जिंदे-दिलाने ने लाहौर जो है वो मुसलसल चेयर करता रहा लाहौर कलंदर्स के लिए, और ये खेल में होता है, ऐसा किसी भी टीम के साथ हो जाता है। एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस ज़रूर होगा। मैं अभी आता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर थी कि लाहौर कलंदर्स की टीम तकरीबन अब एज पर आ गई है टूर्नामेंट में, और विदाउट एनी सक्सेस किसी एक मैच में फतह हासिल नहीं कर सके। ये उनकी छठी कंसेक्टिव डिफीट होगी। सबसे पहले हमारे ऑनरेबल तमाम स्पॉन्सर्स, हमारे दोनों टाइटल स्पॉन्सर्स, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, वो नाम कि जो अमेरिका की कंपनी जिसने सारी दुनिया को जो है वो जकड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। लैपटॉप की मैं बात कर लेता हूँ, इसके साथ साथ मूलर एंड फिप्स हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ साथ ZKB, एक ऐसा ग्रुप जिसने शहरों को शहर के साथ और कस्बों को कस्बे के साथ जोड़ने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 50 साल से शानदार खिदमत इनकी हैं पूरे मुल्क में, बल्कि दुनिया भर में ये पहचाने जाते हैं। मोहब्बत खान भाई और इनकी कंपनी ज़बरदस्त काम कर रही है। उनके साथ सोलर की दुनिया का बड़ा नाम इन्वेरेक्स, ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। उनके साथ शिपिंग की दुनिया का बड़ा नाम शिपिंग लाइन का MK शिपिंग लाइन, जिनके 150 से ज़ायद ममालिक में इनके कंटेनर्स जा रहे हैं और लाजवाब किस्म का काम कर रहे हैं। अगर आपने खाना खाना हो तो फिर एक्सक्लूसिव बाय CFU, ये इनका फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। और अगर आपने स्टेक खाने का मूड हो तो फिर स्टेक बाय CFU, ये इनका स्टेक हाउस है। इसके साथ DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज, गैस का मसला हल कर दिया है इन्होंने। आप जाएं इनकी वेबसाइट पे देखेंगे क्या खुद शानदार काम कर रहे हैं। उनके साथ बुचर गोल्ड, बर्गर पेटीज एंड शामी कबाब, थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का। लाहौर कलंदर्स की टीम इस वक्त तकरीबन अब भारी हो गई है, इस हम कह सकते हैं कम से कम इस मैच से तो बाहर हो गई है। लेकिन माजी में ऐसा हुआ है कि 8 पॉइंट्स के साथ भी टीमें पहुंची हैं, तो अगले 4 मैच जीतने के बाद भी कुछ रन रेट की ऐसी सूरत हाल बनी थी कि उसके बाद टीमें पहुंची हैं। लेकिन 4 मैच भी जीतने, 6 मुसलसल शिकस्तें, और वो तमाम 6 शिकस्तें आपको लाहौर में हो जाएं, उसके बाद आपने अवे मैचेस खेलने, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी। एक जानिब आपको पूरा लाहौर चेयर कर रहा था, तो आप जहां जाएंगे वहां पर अब आपको थोड़ा सा ज्यादा मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन शहीनशाह अफरीदी हमारी नेशनल टीम के कैप्टन है, और उनके लिए एक अच्छे नोट पे ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो उनको कॉन्फिडेंस देगा जो उन्होंने जून में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में पाकिस्तान को लीड करना है वर्ल्ड T20 में। इसलिए शाहीन का एक अच्छे नोट पे इख्तिताम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पहली सीरीज़ खेली थी उन्होंने खासी टफ थी, जहाँ वो न्यूजीलैंड से 4-1 हार के आ रहे हैं। अब उसके बाद सीरीज़ है, लेकिन अब मुख्तलिफ राय आना शुरू हो गई हैं कि कप्तान चेंज कर दो, रिजवान को कप्तान ले आओ, कोई किसी और का नाम ले रहा है। अब हमने अपनी क्रिकेट को मजाक बनाया हुआ है, हम चेयरमैन भी उसी रफ्तार से बदल रहे होते हैं, अब कप्तान भी उसी रफ्तार से बदलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम किस पैराए में अपनी क्रिकेट को लेके जा रहे हैं, ये खुद ही सोचना चाहिए। हमें अपनी क्रिकेट में कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। बाबर को आपने एक अच्छा बड़ा रन दिया था एज ए लीडर, और मेरे ख्याल में अब जो भी कप्तान आता है उसको रन मिलना चाहिए, वरना एक सीरीज के बाद चेंज कर देना या इस तरीके की सूरत हाल होना, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब इस मामले में अच्छे डिसीजन लेंगे और देर पर डिसीजन लेंगे। और हमारी सरकार को भी चाहिए कि देर पर डिसीजन लें। जिसको भी चेयरमैन लाएं आप उसको टाइम तो दें, 4 महीने में कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता। हमने 7 महीने में 4 चेयरमैन बदल दिए। एक ICC की मीटिंग में कोई चेयरमैन जा रहा है, दूसरी ICC की मीटिंग में कोई चेयरमैन जा रहा है, तो ये क्योंकि अब मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज संभाल लिया, अब निगरां वज़ीर आला की जिम्मेदारियां वो मरियम नवाज साहिबा को दे चुके, अब वो वज़ीर आला आ चुकी हैं, तो अब वो उनका फोकस टोटली क्रिकेट पे होता हुआ दिखाई देगा। तो मोहसिन नकवी साहब बहुत सारी चीज़ें आपकी देखने की हैं। एट द सेम टाइम जो इंसिडेंट कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हुआ, हम दोबारा कहेंगे कि वो ज़रूर देखें कि मोइन खान साहब की फैमिली को आपने खड़ा कर दिया, आमिर की फैमिली को खड़ा कर दिया, उमर अमीन की फैमिली को उठा दिया वहाँ से। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब ने ऐसा किया तो ये ज़रूर जानने की कोशिश करें ऐसी क्या रीज़न हुए थे।
کہ یہ کچھ بھی فیصلے کرنے پڑے. یہ تمام چیزیں میں سب سے پہلے ہمارے پلیئرز ہیں, اس کے بعد باقی تمام چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. خیر یہ تمام ایشوز ہیں, آج بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ہمارے شو میں, اس لیے باقی چیزیں ہم آگے شو میں ڈسکس کرتے رہیں گے. میجر جنرل ریٹائرڈ عابد لطیف خان صاحب آج ہمارے خاص مہمان ہیں. سی ای او ہیں ہاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن کے, اور لاجواب کام کر رہے ہیں یہ تھیلیسمیا کے سلسلے میں. ایک عزم ان کا ہے کہ ہم نے تھیلیسمیا کا خاتمہ کرنا ہے, اپنے ملک سے اپنے بچوں کو بچانا ہے. اس کے لیے اب یہ میدان میں نکلے. ابھی حال ہی میں فیبروری 2023 میں 35 سال پاکستان آرمی کے مختلف عہدوں پہ ذمہ داریاں انجام دینے کے بعد یہ ریٹائر ہوئے, لیکن فوکس اب صرف ایک ہی دکھائی دیتا ہے, انسانیت کی خدمت. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو. اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے پاکستان کا بڑا نام, میں ان کو ہیرو کہہ کے پکارتا ہوں کیونکہ واقعی میں یہ ہیرو جیسے کام کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے ہر وقت کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس وقت جو ان کا ایک خاص فوکس ہے, ہمارے ملک سے بے روزگاری ختم ہونی چاہیے. نوجوان نسل جس مشکل میں گھوم رہے ہیں, یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے. ہمارے ٹائٹل اسپانسر ہیں, تھینک یو ویری مچ, تو ہم ان کا ہر وقت ادا کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ آ کے ہر وقت جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر. بزنس یونٹ ہیڈ ہیں ڈیل اینڈ مولر اینڈ فپس کے, بیک وقت 2 گورنر کے آئی ٹی کے مشیر ہیں, اور جو شاندار یہ کام کر رہے ہیں بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کا, وہ بہت ہی زبردست ہے. کیونکہ یہ پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں, یہ ہوا میں بھی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پائلٹ بھی ہیں, یہ کراٹے بھی جانتے ہیں, تو کبھی ایک پیر پہ بھی کھڑے ہو کے کس طرح کی دے دیتے ہیں. تو بہت ہی مضبوط آدمی مزمل اطہر بھائی ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. تھینک یو ویری مچ مزمل بھائی, بہت بہت شکریہ. شاعری سنی ویسی جنرل صاحب آپ کے ساتھ کچھ تو سنا ہوگا آپ نے, ان دنوں میں شاعری کی کتاب بھی پریزنٹ کی ہے اور بہت ہی اچھی ہے ماشاءاللہ. اور اس جانب میں آ جاتا ہوں تو پاکستان کا بڑا نام, ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے سپورٹس ہیڈ, اسی ڈپارٹمنٹ کے کپتان, کئی کھلاڑیوں کے ساتھ قریبی روابط ہے ان کے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی بڑی زبردست ہے ان کی کرکٹ پہ. پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ذمہ داریاں انجام دینے والے شعیب حبیب بھائی, تھینک یو ویری مچ شعیب بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں, ناک کر رہے تھے ایک وقت میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے دروازے پہ, 2 سائیڈ میچز بھی کھیلے, ایک مرتبہ محسن حسن خان صاحب کے 7 رن آؤٹ ہو گئے تھے یہ, اور کیپٹن بھی رہے ایک ڈپارٹمنٹ کے بڑی ٹاپ کلاس کرکٹ کھیلنے والے انوار الحق بھائی, تھینک یو ویری مچ. جبکہ امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے شو کی جان فارم آف فرسٹ کلاس کرکٹ 1 2 3 ساجد خان بھائی, تھینک یو ویری مچ. ساجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. جن صاحب سیدھے آتے ہیں, ابھی آپ نے میں نے وہ عاطف مقبول ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہمارے فارمر کرکٹر, جیسے ہی میں نے کہا کہ سعید اجمل کی جگہ ریپلیس کر رہے تھے, آپ نے کہا آپ آف اسپنر ہیں, تو اس کا مقصد ہے آپ کرکٹ کو فالو کر رہے ہیں. لاہور قلندرز کی ٹیم ویسے بڑی اسٹرانگ تھی, ایک راشد خان کی وجہ سے جنرل صاحب اتنی نیچے آ گئی. جی, کرکٹ کو تو آپ کو پتہ ہے پوری پاکستانی نیشن فالو کرتی ہے, اور یہ واحد میرا خیال سپورٹس ہے, یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں سارے یونائٹڈ بھی ہیں. تو انفارچونیٹلی جو پی ایس ایل آج کل ہے اس کو میں ابھی فالو نہیں کر پا رہا ہوں, تو اس لیے میں لاہور قلندرز کے اوپر ابھی کامنٹ شاید نہیں کر سکوں گا. اور میرے لیے ویسے بھی یہ سرپرائز ہے کیونکہ میں تو کسی اور اس میں جو آپ نے تعارف بھی کرایا ہے کہ جس فاؤنڈیشن کی ہے, تو میں تو اسی سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس وقت جو ہمارے لوگ جو کرکٹ لورز ہیں, جو سب سے زیادہ ہیں تعداد میں پاکستان میں, وہ آپ کے جو ویورز دیکھ رہے ہیں, جی سر, ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے اس کو جاننا کہ ہماری فاؤنڈیشن یہ کیا کر رہی ہے, اور پاکستان میں اس جو تھیلیسیمیا کے حوالے سے کیا ایشو ہے, اس کا میگنیچیوڈ کیا ہے, اور اس میں کس فیلڈ میں کس جگہ پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو اس پہ کوشش کروں گا کہ بات کروں اگر اپرچونٹی ملے گی. میں اپرچونٹی سر اسی پہ ہی بات ہوگی, لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی ایک ویڈیو ہے وہ ہم ضرور دیکھیں گے. پروڈکشن ٹیم ذرا پلیز ہاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن کی پہلے یہ ویڈیو دکھائیے گا, پھر ہم جن صاحب سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. آپ نے فوٹیج دیکھی ہاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن, عمیر ثنا فاؤنڈیشن ایک ہمارے یہاں کراچی میں ہے, اور ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب ہیں, ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب ہیں, ہمیں بڑے اچھے دوست ہیں اور کراچی میں بہت کام کر رہے ہیں. جن صاحب جب میں وہاں جاتا ہوں کبھی کبھی وہ بلاتے ہیں بچوں سے ملنے کے لیے, کچھ پلیئرز بھی جاتے ہیں, ہم جا کے ملتے ہیں, تو وہ دیکھ کے بڑا ایک تکلیف ہوتی ہے ان بچوں کا جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے, اور ماں باپ جس طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا سوچ کر آپ اس فیلڈ میں آئے؟ جی, میں جس طرح آپ نے بتایا کہ لاسٹ ایئر میں ریٹائر ہوا, تو پورے ہماری سروس کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ یہ واحد ایک بیماری ہے جس کے اوپر پاکستان میں نیشنل لیول کے اوپر کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا جا رہا. یہ جس طرح آپ نے عمیر ثنا فاؤنڈیشن کا ذکر کیا, اس طرح کی کوئی
85 کے قریب NGOs ہیں چیریٹیبل جو کہ تھیلیسیمیا کے اوپر کام کر رہی ہیں جی. اور یہ سارے کے سارے یعنی پرائیویٹ سیکٹر چیریٹیبل سیکٹر میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور وہ ساری NGOs شامل ہماری NGO جو تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں وہ ان کے بچوں کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, بچوں کے ان کو مینیج کر رہے ہیں, یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے. ہماری اس فاؤنڈیشن کو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی پریونشن کے لیے کام کریں جی. جس پہ خاطر خواہ جس طرح میں نے بتایا کام نہیں ہو رہا. تو اس اولین مقصد کے تحت ہم نے یہ بنائی ہے اور اسی سلسلے میں اویئرنیس اور ایجوکیشن لوگوں کو دلانا, ان کو آگاہی ہوئے گی. تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی پریونشن از بیٹر دین کیور, تو پریونشن کے لیے اور یہ جن ملکوں سے اس بیماری کا اوریجن ہوا یا جہاں سے یہ ڈسکور ہوئی ادھر انہوں نے ابھی ان پہ کام کر کے یورپین کنٹریز جو ہیں خاص طور پہ میڈیٹرینین بیسن کے اٹلی, گریس, سائپرس, انہوں نے اس کو ابھی بالکل قابو پا لیا اور 0% ہو گیا ان کا تھیلیسیمیا میجر کا. اب ایک بھی پیشنٹ وہاں پہ نہیں رہا. زبردست. اور ہمارے ہاں اس میں تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ ہمارے کوئی پریونشن پروگرام نہیں ہے. یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر یہ NGOs مینیج بھی کر رہی ہیں ان پیشنٹس کو اور اس کا پریونشن کے لیے بھی کچھ کام کر رہی ہیں. تو ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام جو سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں گورنمنٹ کے علاوہ سب کو موبلائز کیا جائے, سب کو سینسٹائز کیا جائے کہ یہ ایک نہایت ہی اہم ہے. جو ہمارا کچھ پرانی اسٹڈیز ہیں اس کے مطابق 5 to 8% تھیلیسیمیا کا پریویلنس ریشو ہے پاکستان میں, تھیلیسیمیا کیریئرز کا. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جینیٹک ڈیزیز ہے, یعنی کیریئر دونوں اگر پیرنٹس ہوں گے تو ان کے بعد 25% چانس ہے کہ ان کا بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہو جائے گا جو بلڈ ڈیپینڈنٹ ہوگا. تو یہ جو 5 to 8% ہے وہ ابھی کرنٹ پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 15 سے 16 ملین بندے ہیں جو کہ پاپولیشن ہے جو کہ تھیلیسیمیا کی کیریئر ہے. اور ان کو پتہ نہیں وہ ہیلدی لائف, چونکہ کیریئر کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا, کیریئر بالکل ٹھیک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہے کہ 2 کیریئر کی جب شادی ہوگی تو 25% چانس ہے. تو اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ کیریئر آئیڈینٹیفائی ہوں, اسپیشلی شادیوں سے پہلے ان کو اویئرنیس دی جائے کہ وہ ٹیسٹ کرائیں اپنا, اور یہ ایک بڑا عام سا ٹیسٹ ہے, بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوائڈ کریں شادی نہ کریں 2 کیریئر آپس میں. لیکن اگر کسی وجہ سے فیملی میں یا ہمارا ریلیجیس اینگل بھی ہے اس میں ہے, کلچرل بھی ہے, کرنی بھی اگر پڑ جاتی ہے شادی تو ایک انفارم ڈیسیجن ہے. اس کے بعد جینیٹک کاؤنسلنگ اور پھر پری نیٹل ٹیسٹ ہوتا ہے, ڈائگنوزز ہو جاتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی, اور پھر اس کا ٹرمینیٹ کی جا سکتی ہے بیفور 16 ویک وہ پریگنینسی. اس طرح ان ملکوں نے بھی اس پہ قابو پایا اور ہمیں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ 1,30,000 کے قریب اس وقت بچے ہیں جو کہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہیں, اور یہ ایک اکنامک برڈن بھی ہے سوسائٹی پہ, ایک سائیکو سوشل اس کا سیریس امپیکٹ ہے ان فیملیز کے اوپر. اور ایک بچہ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ پہ اور مینجمنٹ پہ تقریباً 30,000 پر ہیڈ ایکسپینڈیچر ہے پر منتھ. اور اگر اس کو اینول آپ لے جائیں ساری پاپولیشن ہے جو 140-130,000 ہے تو یہ تقریباً 4.5 بلین روپیز پر اینم ہم ان پہ مینیج کرنے کے لیے. اور مینجمنٹ بھی صحیح نہیں ہو پا رہی کیونکہ بلڈ ڈونیشن کی بھی کمی ہے. بلڈ جتنا چاہیے وہ ہم پورا نہیں کر پاتے اور والنٹری بلڈ ڈونیشن بھی نہیں ہوتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ تھیلیسیمیا کی اویئرنیس اور بلڈ ڈونیشن کے لیے لوگوں کو بتانا, موٹیویٹ کرنا کہ اس کو ریگولر فنامنن بنائیں. اور خاص طور پہ ہمارے جو یوتھ ہیں وہ اس کو ہر سال میں کم از کم 3 سے 4 دفعہ ان کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کے لیے, ان مقاصد کے لیے یہ ہم نے آرگنائزیشن بنائی ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک تھیلیسیمیا سینٹر ہزارہ ڈویژن ایبٹ آباد میں بھی بنایا کیونکہ اس ریجن میں بھی اس بیماری کا پریویلنس بھی ہے اور اس طرح کا کوئی فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی پہلے. تو وہ ہم نے الحمدللہ ابھی اسٹیبلش ہو گئے اور ابھی پچھلے 6 مہینے میں وہاں پہ 160 بچے رجسٹر ہو گئے ہیں جن کا ہم بلڈ ٹرانسفیوژن اور آئرن کلیشن دوائی وغیرہ کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہی میسج دینا چاہیں گے سب کو کہ تھیلیسیمیا کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور اس کے اسکریننگ کریں اسپیشلی شادیوں سے پہلے.
اور گورنمنٹ کو بھی اس میں کرنا ہے, کارپوریٹ کو بھی کرنا ہے, میڈیا کو کرنا ہے, سول سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کو اس میں حصہ لینا ہے, تو تب جا کے ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا مطلب ہے کہ چیز نہیں ہے کہ جس کو پریونٹ نہ کیا جا سکے. جل صاحب میں بھی نیکسٹ سوال آپ سے کرتا ہوں, ذرا اپنے ناظرین کو خبر بتا دوں. 60 رن سے ملتان سلطانز نے ہرا دیا قلندرز کو ان کے گراؤنڈ میں, اور یہ ان کی 6ٹھی شکست تھی. اب مقصد ہے کہ وہ جو ہم پاکستانی ٹیم ہے نا, جس طرح کہ وہ اس کو ہرا دے, وہ اس سے جیت جائے, اس کا رن ریٹ نیچے ہو جائے تو ہم پہنچ جائیں گے. تو اب لاہور اس جگہ پر تو کم از کم آ گئے, اور اس کا بھی ایک چانس ہے کیونکہ باقی ٹیمیں جس طریقے سے کھیل رہی ہیں مشکل ہو جائے گا. اسامہ میر کی 6 وکٹیں اس وقت. ذرا تھوڑی سی ہم جن صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں, پھر آتے ہیں. جن صاحب, جو آپ نے اتنا ماشاءاللہ شاندار قسم کا یہ پروجیکٹ بتایا ہے کہ ہم پہلے ہی کیوں نہ بچا لیں, ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کے علاج کی جانب جا رہے ہوں, ہم پہلے ہی ان کو اویئرنیس دیں اور ہم روک لیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں حکومت کا بہت بڑا رول ہے سرکاری سطح کے اوپر؟ اس سے پہلے جتنی بھی اس طرح کی اسکیمز شروع ہوئیں یا اویئرنیس کے پروگرام شروع ہوئے, جیسے آبادی کے تناسب کے لحاظ سے اگر بات کر لیں یا مختلف اویئرنیس کے حوالے سے, آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے ٹیکہ ضرور لگوانا ہے پولیو کا, اور وہ ہر جگہ پہ کیمپین چل رہی ہوتی ہے. تو تھیلیسمیا کے لیے سرکار کے ساتھ مل کے کوئی پلان آپ کے ذہن میں ہے؟ جی دیکھیں, یہ جس طرح آپ نے ابھی پولیو کا ذکر کیا ہے, جی پولیو کیونکہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہے, وہاں پہ اگر ویسٹ کا اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہ ان ملکوں سے ادھر نہ چلی جائے, اس لیے وہ اس کو اسپانسر کرتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنیں وہ کرتی ہیں, انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کرتی ہیں, امریکن آپ کو پتہ ہے ملنڈا اینڈ گیٹ فاؤنڈیشن وہ کرتی ہے پاکستان میں بھی. جبکہ تھیلیسیمیا ایک لوکل پرابلم ہے, پاکستان کا ہے, یہ انفیکشس ڈیزیز نہیں ہے, ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی, یہ جینیٹک ہے. تو اس لیے یہ پاکستان نے خود ہی کرنا ہے اس کو, جو بھی اس کے لیے فورن فنڈنگ کام نہیں اپنا. البتہ جو ہمارا اپنا ڈائسپورا ہے باہر, وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے لیے کرنے کے لیے ہر چیز تیار ہے, تو ان کو موبلائز کریں اور وہ کریں. تو گورنمنٹ کے لیے ہم سجیسٹ کر رہے ہیں, پہلے بھی چند سال پہلے بھی اسی طرح سے ہوا تھا سینسٹائزیشن, اور کچھ پروونسز کی اسمبلیز اور نیشنل اسمبلی نے ریزولوشن کیے کہ جی بیفور شادی نکاح نامے میں اس کا انڈورسمنٹ مینڈیٹری کر دی جائے, لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, اور وہ امپلیمنٹیبل تھا بھی نہیں, بیکاز دور دراز کے علاقے والے لوگ جہاں پہ اس ٹیسٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے, وہ کیسے وہ ٹیسٹ کرائیں گے اور کیسے وہ. اب پشاور میں اگر صرف فیسلٹی ہے تو جو وزیرستان کے لوگ ہیں, ڈیرے کے لوگ ہیں, وہ تو آ کے نہیں کرا سکتے. تو اب ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ جو امپلیمنٹ ہو سکے. تو گورنمنٹ کے لیے ایک پورا ہم نے ایک پیپر ایک بنایا ہے جس میں ہر منسٹری کے لیے آئیڈینٹیفائی کیا, ہر آرگنائزیشن کے لیے آئیڈینٹیفائی کیا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. اس میں ڈیٹا بیس بنانے کے لیے, ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے نادرا کا رول ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ نادرا کا اس میں رول ہو سکتا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے وہ اس میں لیڈ رول پلے کرے, کیونکہ پہلے ڈیٹا ہوگا تو پھر اس کے لیے پلان بن کے اسٹریٹجائز کیا جائے گا. تو وہ ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی آنے والے وقتوں میں یہ گورنمنٹ کے ساتھ, اور پھر اب آپ کو پتہ ہے یہ ہیلتھ جو ہے ڈیوالو ہو گیا یہ سارا پروونسز میں. تو سملرلی پنجاب از دی اونلی پروونس جس کے اندر یہ تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام ایک چل رہا ہے, لیکن ریسٹ آف دی پروونسز میں نہیں ہے. تو تمام پروونسز میں بھی یہ پروگرام بنانے کی ضرورت ہے, اور فیڈرل لیول پہ بھی نیشنل ایک پروگرام بھی ہونا چاہیے. پھر یہ جتنی ہماری این جی اوز ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ 85 کے قریب یہ جو کام کر رہی ہیں, ان سب کو بھی مل کے ان کے لیے بھی مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ صرف انہوں نے ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ نہیں کرنی تھیلیسیمیا پیشنٹس کی, بلکہ اویئرنیس کے لیے بھی کام کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کی ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے پاکستان تھیلیسیمیا فیڈریشن, اس کو بھی مزید فعال ہونا پڑے گا تاکہ وہ ایک اس میں مؤثر رول پلے کر سکے اویئرنیس کے حوالے سے. تو ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل ول کریٹ کرنا. بالکل کہتے ہیں نا دیر از اے ول دیر از اے وے. تو وہ ول کریٹ ہوگی ہماری لیڈرشپ میں, اور پھر وہ ٹرانسفارم ہوگی اور نیچے ٹریول کرے گی. تو اگر یہ پولیٹیکلی یہ ہو گیا تو نیچرلی پھر تمام آرگنائزیشنیں یہ ڈیٹا کلیکٹ بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ لاسٹ ایئر جو ہمارا سینسز ہوا, جس کو الیکٹرانک سینسز, جس میں تو وہ گھر ٹو جا کے ٹیب پہ انہوں نے کیا, اس میں انہوں نے فرسٹ ٹائم پرہیپس جو ہماری ڈس ایبلڈ پاپولیشن ہے اس کا بھی سینسز میں انکلوڈیڈ تھا, ایک کالم تھا.
बट उस डिसेबल्ड में फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, ब्लाइंडनेस या कोई डेफ है, डम है, मेंटल डिसेबिलिटी है, ये 4-5 चीज़ें हैं. उसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर स्पेशली थैलेसीमिया, हेमोफीलिया वगैरह इंक्लूडेड नहीं है. अगर वो कर दिया जाता तो बड़े इजीली हमारा ये पूरा डाटा कलेक्ट हो जाता. तो आइंदा आने के लिए आइंदा सेंसस में ये भी शामिल किया जा सकता है. और मैंने जिस तरह बताया कि नादरा के कोई सॉफ्टवेयर इस तरह के प्रोग्राम डेवलप करके आप अपना आईडी का डाटा किया जा सकता है. सिमिलरली ब्लड डोनर्स जो हैं उनका भी डाटा के क्या ग्रुप है वो सारा बन जाए और आप किसी को इमरजेंसी के अलावा भी यानी आपको पता है कि स्पेशली जो रेयर ग्रुप्स हैं कि जी नेगेटिव वाले जो होते हैं वो आप उनको टच कर सकते हैं और उनको कर सकते हैं. तो ये चीज़ें हैं जो कि नहायत आसानी से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं. तो इंशाल्लाह नहीं कोशिश करें. मुझे भी अभी जन साहब से जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाकी तो बाद में चीज़ होगी, डाटा कलेक्ट करना है पूरे मुल्क से, जो एक ज़रा डिफरेंट काम है. मुलर एंड फिप्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है. तो अब मैं नहीं कह रहा कि आप ये कर सकते, लेकिन आपका एक एक्सपीरियंस है पब्लिक टू पब्लिक, पीपल टू पीपल, क्या आपके जहन में चीज़ आती है इस डाटा को कलेक्ट करने में? जैसे जन साहब ने बताया कि हर इदारे में होना चाहिए और सरकार की सतह से जो है ना ये काम होना चाहिए. तो इसको वाइबल कैसे बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिकल कैसे बना सकते हैं? देखें, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं गवर्नर जनरल साहब से डिस्कस ये कर रहा था कि बाहर की एनजीओ से बाहर की जो काम करने वाले इदारे हैं जो हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, वाई दे आर नॉट टेकिंग अटेंशन ऑन दिस सब्जेक्ट. ये थैलेसीमिया एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, और जिस फैमिली के अंदर अल्लाह ना करे कोई किसी बच्चे को डायग्नोस होता है, उसकी फैमिली जो है वो हर रोज़ जीती है, हर रोज़ मरती है इतने बुरे हालात के अंदर. फिर डेफिनेटली फाइनेंशियल डेंट तो है ही है उसकी फैमिली को, लेकिन वो जो एक इमोशनली उनको डेंट पड़ रहा होता है और इमोशनली वो उस बच्चे के साथ अटैच होते हैं, जो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा होता है. एक बहुत ही तकलीफ दे अमल है. प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर डेटा अवेलेबल नहीं है. चूंकि डेटा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से बाहर की जो एनजीओ से बाहर जो काम करने वाले हेल्थ सेक्टर के अंदर काम करने वाले इदारे वो इस तरफ मुतवज्जे नहीं होते. डेटा है भी तो बड़ा स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है, डिफरेंट एनजीओस काम कर रही हैं. गवर्नमेंट की सतह के ऊपर डेटा को कभी भी गैदर नहीं किया गया. तो इस वक्त जो मैं समझता हूं एक सबसे बड़ी जरूरत यह है कि ब्लड डोनर्स की कैंपेन, जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे हैं, ब्लड डोनर्स की कैंपेन के लिए भी आपको एक ऐप की जरूरत है. क्योंकि देखें, इस वक्त व्हाट्सएप के ऊपर और ऐप के ऊपर मोबाइल इस वक्त पाकिस्तान के 70 से 80% लोगों के पास हैं और स्मार्टफोन अवेलेबल है. तो वो व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप्स जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना जानते हैं. अगर कोई ऐप ऐसी बना दिया है जिसके अंदर थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, ना सिर्फ उनका डेटा गैदर किया जाए बल्कि उनकी जो वीकली या मंथली रिक्वायरमेंट है ब्लड की, जो उसके लिए हमें डोनर्स इकट्ठे करने हैं, उस रिक्वायरमेंट को भी वहां पर इकट्ठा किया जाए. और फिर पाकिस्तान के किन इलाकों के अंदर वो स्कैटर्ड हैं पेशेंट्स, उस डेटा को इकट्ठा किया जाए. उस जो डेटा है उसको कलेक्टिवली प्रेजेंट किया जाए इंटरनेशनल जो डोनर एजेंसीज और इंटरनेशनल जो हेल्थ सेक्टर्स हैं. तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया की अवेयरनेस के लिए और थैलेसीमिया की प्रिवेंशन के लिए हो सकता है. बिल्कुल. अच्छा शुएब भाई, अनवर भाई, कोई आपके करीब में कोई ऐसा पेशेंट, कोई बच्चा देखा हो जो थैलेसीमिया का शिकार हो, फिर आपने उस फैमिली को भी देखा हो, ताकि इसको लोगों तक अवेयरनेस जानी चाहिए कि इस तकलीफ को देखा आप में से किसी ने? नसीम, बहरहाल आई रियली अप्रिशिएट जनरल साहब एंड मुजम्मिल भाई कि इस नोबेल काज में ये लोग अपनी काबिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि है तो जरा सा डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं है. मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है कि रज़ाउल्लाह खान का आपने नाम सुना होगा. जी जी. तो उनके साथजादों को आई थिंक, मेरा अपना ख्याल है कि ये एक प्रॉब्लम थी, बट आई थिंक उनका भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ करता था. तो वो आई थिंक ही इज फाइन नाउ, बिल्कुल बेहतर है. जैसे जनरल साहब ने बात की ना, ये अवेयरनेस वाला इशू जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक इस, जैसे आपने बताया, सिर्फ पाकिस्तान में या अपने इस शहर कराची में, या आपने जैसे बताया पंजाब में अवेयरनेस है, यहाँ पे नहीं है. तो ये एक बड़ा मजा का खेज सी बात है कि पाकिस्तान के एक सूबे में ये है और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में ये अवेयरनेस नहीं है. तो ये इट्स वेरी रेडिकुलस फॉर मी कि ये क्यों नहीं है ऐसा. सच इसके पीछे क्या कॉज है कि इसको यहाँ पे क्यों इम्प्लीमेंटेशन की गई, कि इसको भी यहाँ पर भी करें. पंजाब में अगर आप बता रहे हैं
اس طرح کچھ سینٹرز ہیں یا کچھ اس طرح سے ان کی پریونشن وہ ہے، تو اس کو یہاں پہ پورے صوبے اور پورے ملک میں اس کی جو نا کمپین چلانی چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑا، میں کہتا ہوں انسانی خدمت کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ شعیب بھائی، آپ دوپہر میں میری بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے لاہور آسانی سے جیت جائے گا، بہت آرام سے ہرا دے گا، آپ کہہ رہے تھے آج کل دن میں سو رہے ہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن نہیں، تو آپ نے تو مجھے کہا تھا یہ بات، کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے کہا تھا یہ نہیں؟ میری آپ کی بات ہی نہیں ہوئی۔ اچھا چلے، میں بھی یہ موبائل دکھا دوں گا، میرے پاس ریکارڈر بھی لگا ہوا ہے، وہ پتہ ہے کہ یہ لوگ سنیں گے اچھا نہیں لگے گا۔ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے بہت آسانی سے جیتے گا، یار آپ خواب دیکھ رہے ہیں؟ نسیم جیت گیا۔ خواب تو نہیں دیکھ رہے آپ نے مجھے یہ بات کہی تھی نا شعیب بھائی؟ یار کیا ہو گیا یار؟ نہیں اچھا اچھا سیریس نوٹ پہ نہیں نہیں، میں بریک لے رہا ہوں، ابھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، میرے آڈیو بھی سنواؤں گا، لوگوں کو بھی سنواؤں گا۔ جیسا اس میں ذرا یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور بہت محبت ہے، تو ذرا انہوں نے ویسے کہا تھا، میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں، ان سے پوچھ لیں، اگر یہ حلفیہ کہتے ہیں نا یہ، تو پھر بات ہوگی۔ چلے اوکے پروگرام چلے، بس دیکھا بیک فٹ پہ چلے گا، میں تو نہیں چاہتا۔ اوکے جل صاحب مجھے بتائیے گا، جل صاحب یہ جو ایک بلڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس میں، تو کوئی ایسا آپ نے پلان بھی ترتیب دیا کہ کالجز، یونیورسٹیز، ان کے طلباء کو اونرشپ دی جائے اس حوالے سے، ان کو لیڈر بنایا جائے تھیلیسیمیا کے حوالے سے، اور وہ پھر جو ہے نا کہ بھئی یہ جو ہے نا آپ لیڈر ہیں، آپ نے جو ہے نا وہ اس بیماری کو ختم کرنا ہے، کچھ ایسا اویئرنیس پروگرام۔ بچے تیار ہو جاتے ہیں، کوئی بلڈ بینک جاتا ہے کالج میں، یونیورسٹی میں، وہ بلڈ ضرور دے دیتے ہیں، لیکن ان کو ایک اونرشپ دی جائے، کیونکہ اگر میں جیسے آپ نے باقی بیماریوں کے بارے میں بتایا، فارن فنڈنگ ہو جاتی ہے کہ پولیو کہیں باہر نہ چلا جائے، یہ تو میرے اپنے ملک کا مسئلہ ہے، تو اس میں ہمارے بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ جی بالکل ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ملٹری میں سسٹم ہے، اس پہ جو بھی بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں ہمارے سولجرز، اور ان کے لیے پراپر ریکگنیشن ہے، ان کو میڈل بھی دیا جاتا ہے، ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے، ان کو فوراً اس کے بعد چھٹی بھی ملتی ہے، ایک انسینٹیو رکھا گیا۔ تو اسی طرح سے یوتھ ہے، اب آپ جاتے ہیں ان کو ایک دفعہ بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی ہمارے یہاں کوئی حادثہ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی ارتھ کویک یا کوئی بڑا حادثہ، تو اس میں جب کوئی اپیل جاتی ہے تو لائنیں ہاسپٹلس کے باہر، ہمارے لوگوں میں موٹیویشن کی کمی تو نہیں ہے، بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی ایسی ایجوکیشن ہو کہ وہ والنٹری، بغیر کسی کے کہے، وہ ہر 3 مہینے کے بعد جا کے خود بلڈ فیل کریں، یہ میرا کام ہے۔ اور جی WHO کا بھی سٹینڈرڈ یہی ہے، وہ کہتا ہے یوتھ جو ہے اسپیشلی 18 ایئر سے لے کے 25 ایئرز تک، یہ سال میں کم از کم 4 دفعہ ان کو بلڈ دینا چاہیے، اور اس کے آپ ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیں، خود بھی اسٹڈی کر لیں، اس کے میڈیکل اس کے بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں اگر آپ ریگولرلی بلڈ ڈونیشن کرتے رہیں گے۔ تو شعیب بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑے اپسیٹ ہو رہے ہیں کہ وہ ابھی کرکٹ پہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرا خیال اچھا، میں تو بہت کچھ، اتنی سیریس بات ہو رہی تھی اور میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، میری بیٹی بھی ڈاکٹر۔ آپ اس پہ روشنی ڈالیں تھوڑی سی۔ میں نے اس طریقے کے مریض، کیونکہ میری بیٹی لیاقت نیشنل میں ہے، میں اس کا پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں یا وہ جاتا ہوں، میں نے ایسے مریض دیکھے، ایسی فیملیز دیکھی جن کو بہت پرابلم تھی۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ لوگوں کو اس کے متعلق اتنی معلومات نہیں ہے، تو ابھی ماشاءاللہ آپ نے جس طریقے سے بتایا، تو میں تو وہی ابھی اتنا سیریس اس لیے تھا، انہوں نے دن میں خواب دیکھ لیا۔ اچھا پھر میرا کیس لے کے بھی کس کے پاس گئے؟ جرنل کے پاس۔ آج کل تو آپ کو پتا جرنلوں کے سامنے تھا، نہ بھی ہو تو ہاں کر دیا جاتا ہے۔ سوری بیچ میں انٹرپٹ کروں گا، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک صوبے میں ایک جو ہے نا اس کی اویئرنیس ہے ان کے وہاں پہ، تو یہ اس کے پیچھے کیا کاز ہے کہ اور دوسرے پروونسز میں کیوں نہیں ہے؟ جن صاحب بتائیں، دیکھیں جی صوبے میں ذرا سا مجھے ایک بڑا تعجب کی بات لگی ہے، اب یہ وداؤٹ اینی کوئی پولیٹیکل اینگل، یہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی فیمس گائناکالوجسٹ تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد، تو وہ تھیلیسیمیا کی اس کاز کو بھی لیڈ کرتی رہی۔ پاکستان میں وہ پہلی ڈاکٹر ہیں، اور ایک ہمارے جنرل شعیب ہیں ریٹائرڈ، وہ ہیں اس کے ہیماٹولوجسٹ ہیں، تو ان دونوں نے مل کے 94 میں یہ جو CVS جو ٹیسٹ ہے نا، پری نیٹل ڈیورنگ پریگنینسی جو ڈائگنوز ہوتے ہیں، یہ انہوں نے آغاز کیا تھا اس کا۔ تو ظاہر ہے وہ اس حوالے سے ان کا اس میں فیلڈ میں دلچسپی تھی، تو وہ انہوں نے خود اپنے طور پہ، پھر یہ جو پاکستان تھیلیسیمیا فیڈریشن ہے جس کے چیئرمین جنرل معین الدین حیدر ہیں، تو ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ یا وائس چیئر پرسن ڈاکٹر یاسمین راشد، تو وہ شروع سے فعال رہی۔ پھر جب وہ آئی ہیں میرا خیال ہے گورنمنٹ میں، یا شاید اس سے بھی پہلے، ان کی انیشیٹو پہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لے کے تو یہ پریونشن پروگرام بنایا۔
تو اسی طرح سے یہ تو جس طرح میں نے کہا نا کہ ہیلتھ ابھی ڈیوالو ہو گیا, یہ ابھی پروونشل سبجیکٹ ہے, تو باقی پروونسز کو بھی اس سے لیڈ لے کے اسی طرح کا امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور کراچی میں تو فلنتھراپی کی تو سب سے زیادہ, میں اگر کہے پاکستان میں جس طرح اکانومی میں پاکستان کی مین رول کراچی کا ہے, سملرلی فلنتھراپی جو ہے, سوشل ورک جو ہے, وہ بھی کراچی میں سب سے زیادہ ہے. تو یہاں پہ تو ایک آرگنائزیشن جو ہے اس طرح کی, وہ 2-2 لاکھ بندوں کو روزانہ کا کھانا بھی کھلا رہی ہے. یہاں کی جو عمیر ثنا فاؤنڈیشن ہے, ایک سیلانی بھی نہیں, یہ جو یہ میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے جی عمیر ثنا فاؤنڈیشن, ایک عمیر ثنا ہے, ایک ہے وہ کاشف اقبال تھیلیسیمیا, وہ بھی بڑا نہیں کاشف اقبال تھیلیسیمیا سے, کاشف انصاری ڈاکٹر ہیں, وہ تو امریکن بیسڈ ہیں, ان کے بھائی ڈاکٹر ثاقب انصاری ادھر بڑی عمیر ثنا کو وہ رن کر رہے ہیں. پھر ادھر یہ المصطفیٰ ٹرسٹ ہے, یہ نیف طیب صاحب, ان کے بھی تھیلیسیمیا سینٹر رن کر رہے ہیں, فاطمید کے تھیلیسیمیا سینٹر ہیں. تو کراچی میں اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اویئرنیس کے حوالے سے, اور یہ اس میں ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے یوتھ کو, یہ جب بات کالجز کو, یونیورسٹیز کو, ہمیں جو بات کہی ہے بالکل صحیح ہے کہ کالج یونیورسٹی بیس پہ بڑھ جانا, یوتھ کو آگے آنا پڑے گا. ہم نے تو یہ بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اس کو کالجز اور یونیورسٹی کے سلیبس میں بھی ڈالیں. بے شک ایک لیکچر ہو جائے کہ جی یہ موروثی بیماریاں کیا ہوتی ہیں, تو اس سے کچھ نہ کچھ اویئرنیس بالکل آ سکتی ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں, اور یہ ویڈیو ہے ہمارے بابر اعظم کی. بابر اعظم کی والدہ میچ دیکھنے کے لیے آئی تھی. ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, پھر ہم ذرا کمپیئر کریں گے. ایک وہ ماں جو اپنے تھیلیسیمیا کے بچے کو بھی لے کے بیٹھی ہوتی ہے ہاسپٹل کے اندر. اللہ سب کو ایسی خوشیاں دے. ذرا بابر اعظم کی ویڈیو چلائیے گا پروڈکشن ٹیم. یہ ہے ماں. بابر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا ان کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے. بابر اعظم نے اس جگہ سے سینچری سکور کی تھی جہاں سے بابر نے ماضی میں کبھی نہیں کی. بابر نے 20 گیندوں پہ اگلے 50 رن سکور کیے تھے جو بابر نے پہلے کبھی نہیں کیا. بابر نے اس وقت وہ سینچری بنائی تھی جب ان کی ٹیم 124 رن پر 5 وکٹیں گوا چکی تھی. 14.5 اوورز میں, صرف 5 اوور میں 76 رن بنا دیے بابر اعظم نے. پھر بابر اعظم کی ٹیم میچ ہار گئی تھی. بابر اعظم کی ٹیم کے خلاف سامنے اعظم خان کھڑے ہوئے تھے اور ان کی 6 وکٹیں باقی تھی اور 12 گیندوں پر 21 رنز درکار تھے, پرفیکٹ بیٹنگ ٹریک پہ. لیکن وہاں ماں بیٹھی تھی, اور پھر ماں کی دعا تھی کہ وہ 1 اوور میں 4 آؤٹ کر دیا عارف یعقوب نے, اور اس کے بعد بابر اعظم وہ میچ جیت گئے. بابر اعظم نے جب گھوم کے دیکھا, جب میچ دکھ رہے تھے, تو ماں بیٹھی تھی. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں کی خوشیاں بڑی, ایک ماں کی دعا خاص طور پہ ہوتی ہے. وہ ماں جو اس بچے کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے تھیلیسیمیا والے, میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ وہ یہ دعا کر رہی ہوتی کسی طرح کوئی خون دینے کے لیے آ جائے, کسی طریقے سے میرے بچے کا مہینے بھر کا جو خون ہوتا ہے وہ اس کو پابندی کے ساتھ مل جائے. چلیے خون کا پروسیس جو ہے نا, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے آپ کو؟ امپورٹنٹ ہے, بالکل امپورٹنٹ ہے. ابھی دیکھیں رمضان آ رہا ہے, اور یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں بلڈ ڈونیشن ظاہر ہے کم ہوتی ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو بٹ جب کہ جن کو چاہیے بلڈ, انہوں نے تو ان کا سروائیول بلڈ پہ ہے, تو انہوں نے تو چاہے رمضان ہے یا جو بھی انہوں نے تو لگوانا ہے. تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے جو 1 مہینہ ہے اس میں فریکوینٹ بلڈ کیمپس لگیں اور وہ کریں. ابھی جو باہر کے ہم نے نا اصل میں نیشن کو اپنا اس طرح سے تیار بھی نہیں کیا. امریکہ کا میں اسٹڈی کر رہا تھا, تو ادھر اتنی زیادہ فریکوینٹ بلڈ ڈونیشن ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کو بلڈ اپنے ملک سے, اور ہمارا جتنی ریکوائرمنٹ ہے ملک میں اس کا ہم 50% تقریباً پورا کر رہے ہیں, یعنی 50% بلڈ ڈونیشن ہے. تو یہ بھی وہی بات دوبارہ ہے کہ جی اویئرنیس اور ایجوکیشن اور موٹیویشن. انشاءاللہ سر آپ جو کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت جلد سب سکسیس عطا فرمائے, اور ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تھینک یو سر. آپ یہ جس کا بچہ ہوتا ہے اور جس کے بچے ہیں وہ سب سمجھ سکتے ہیں وہ درد کیا ہوتا ہے. یہ درد سبھی کا سانجھا ہوتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. جن صاحب آپ تشریف رہے, آپ ہمارے آج خاص مہمان تھے, میجر جنرل ریٹائرڈ عابد لطیف خان صاحب, اور جو یہ کام کر رہے ہیں ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن کو تھیلیسیمیا سے بچانا ہے. مزمل بھائی تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. شعیب بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شعیب بھائی لیکن میں ویڈیو ابھی سنوا رہا ہوں, اور تھینک یو ویری مچ. انوار بھائی اچھا جاتے جاتے جن صاحب, یہ شعیب حبیب نام لکھا ہوا ہے, یہ کتنے منٹ میں کون ہے سر؟ 6:05 سر. اوکے, میں دیکھیں جن صاحب آپ نے دیکھا, یہ ہے. کل رات کو 10 بجے پھر ملاقات ہے. ٹل دین اللہ نگہبان.